बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मैं आज शुरू में ही आपको एक बात बता रहा हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करें, या अगर कम से कम पूरा नहीं देखते हैं तो आखिर में जो दुआ होती है ना उसमें ज़रूर शामिल हो जाया करें। देखें, रहमतों और बरकतों वाला महीना है, पूरी दुनिया से लोग उसमें शामिल हो रहे होते हैं। आप भी शामिल हो जाया करें, क्या पता किसकी आमीन से आपके बिगड़े हुए काम बन जाए। आखिर में मैं एक दुआ कराता रहता हूँ सबके लिए, उसमें ज़रूर शामिल हो जाया करें। तो वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और जो 5 सेकंड 10 सेकंड के इश्तिहारात चलते हैं वो भी देख लिया करें, वही इनकम का ज़रिया होते हैं। तो अब मेरी एक अपील है आप लोगों से कि ये देखें, ये मेरा नहीं आप लोगों का चैनल है, आप सबका चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मेरी जितनी वीडियोस देखी जा रही हैं ना उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं चैनल। कोशिश किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि ये वाइड चैनल है जो मेरा नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, और ये वो चैनल है जो आप लोगों को हक सच दिखाता है, वही दिखाता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं करता हूँ, वही कुछ दिखाता हूँ जो मुल्क में हो रहा होता है या जो कुछ बीत रहा होता है, और जो कुछ हो रहा होता है ना वही सेम टू सेम सबसे आखिर में मैं व्लॉग करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले पूरी तहकीक करता हूँ, तसल्ली करता हूँ, उसके बाद जाके तो मैं व्लॉग करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि कोई कल मुझे ऐसी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए या किसी के सामने नज़रें झुका के ना खड़ा होना पड़े। क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है, और मेरे पास ही ये एजाज़ भी है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूँ। और मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में अदारिया, इतवार का अदारिया लिखा करता था मैं। और उसमें उसका मुख्तलिफ मौजू होते थे, जो उस वक्त ज़रूरी होता था ना उस मौजू पे मैं लिखा करता था। तो लोग बड़ी शौक़ से पढ़ते थे उसको, क्योंकि उस वक्त लोगों में शऊर था, शौक़ था, टाइम भी था। आजकल टाइम ही नहीं है किसी के पास। वीडियोस भी मुझे पता है मेरी पूरी नहीं देखी जाती है, नहीं देखते हैं पूरी भी, किसी के पास टाइम ही नहीं है या इतनी दिलचस्पी किसी को नहीं है। लेकिन आखिर में जो दुआ होती है ना उसमें ज़रूर शामिल हो जाया करें। तो उस दुआ को लाजमी उस पर आमीन आमीन कहा करें। पता नहीं किसकी आमीन से सबके बिगड़े काम बन जाए, क्योंकि वो ज़ात पाक रहीम व करीम है, और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने शयातीन को कैद कर दिया जाता है और हर दुआ कबूल होती है। रहमत, अल्लाह की रहमत जो है ना फुल जोश में होती है इस महीने में। तो इस महीने में कोशिश करें कुछ देखें। आज 10वां रोज़ा शुरू हो जाएगा, 10वीं सहरी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा, पहला अशरा अल्लाह की रहमत होती है, और दूसरा अशरा जो है ना वो अल्लाह की पहला अशरा अल्लाह की रहमत होती है, और दूसरा अशरा जो है ना वो अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है। और अल्लाह करम करता है, रहम करता है, और अल्लाह बख्शिश करता है, बख्शने वाला है, बख्श देने वाला है। वो उस दूसरे अशरे में बख्शिश का अशरा है, बख्शने वाला। और तीसरा अशरा जो होता है ना वो दोजक से निजात का ज़रिया बनता है। दोजक से अगर बंदे को निजात मिल गई तो उसकी तो दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाती हैं। बस सबसे इस दुआ किया करें। तो अब आ जाएं जी असल मौजू की तरफ। मौजू पे आने से पहले मेरी फिर अपील है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। हाँ, अगर आप हक सच देखना चाहते हैं, हक की आवाज़ देखना चाहते हैं, उस बंदे को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं जो सिवाय अल्लाह की ज़ात पाक से किसी से नहीं डरता है, ना ही किसी के आगे झुकता है, ना ही बिकता है, और ना ही कोई ऐसी वो ज़ात पाक ऐसे उस ज़ात पाक के अलावा ना ही किसी में इतनी पावर है कि मुझे खरीद सके। मैं इंशाल्लाह आपके 26 करोड़ आवाम की आवाज़ हूँ। ये मेरा चैनल मेरा नहीं है, ये आप सबका चैनल है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, बल्कि जितने भी जानने वाले हैं ना उनसे भी सब्सक्राइब करवाया करें और ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिले। पहले बुज़ुर्ग लोग मेरी वीडियोस देखा करते थे, आज मैंने चेक किया माशाल्लाह
اب نوجوانوں کا رجحان بھی تقریباً 50% سے زیادہ اب نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ بوڑھوں کی تعداد کچھ کم ہوئی ہے لیکن نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ نوجوان نسل آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہی ہے۔ تو ملک کی طرف، ملک کے وفادار بنے، دین کے وفادار بنے، اپنی آرمی کے وفادار بنے اور اپنے اداروں کے وفادار بنے۔ یہی میرا مشن ہے اور اس میں اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے۔ تو میری کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں صرف وہ چاہتا ہوں، اس بندے کا ساتھ دیتا ہوں جو ملک کا ساتھ دے، جو ملک کا وفادار نہیں ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے سیاستدان ہے، میرے لیے وہ اس کی ویلیو ایک ٹکے سے بھی کم ہے، کیونکہ وہ ملک کا وفادار نہیں ہے۔ جو ملک کا وفادار ہوتا ہے، اپنی آرمی کا وفادار ہوتا ہے، اپنے اداروں کا وفادار ہوتا ہے، میں اس کا وفادار ہوتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں، اس وقت تمام دنیا کی عالمی طاقتیں مل کے نا تو ایک جال بچھا رہی ہیں ہمارے ملک میں کہ کسی طرح فوج کو کمزور کیا جائے۔ کس طریقے سے کہ فوج کو اور عوام کو لڑا کے خانہ جنگی پیدا کی جائے، اور اسی خانہ جنگی کے ماحول میں پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات انڈیا منتقل کیا جائیں، اور اس کے بعد پھر یہ 4 صوبے ہیں نا، 4 چھوٹے چھوٹے ملک بنا کے تو انڈیا کے ماتحت کر دیے جائیں۔ تو اگر انڈیا کی غلامی میں جانا چاہتے ہو تو پھر بشک ان کے غلام بنے رہو، اگر آزاد رہنا چاہتے ہو، نبی کے غلام بننا چاہتے ہو تو پھر اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنی آرمی کا ساتھ دو۔ اور یہ جو اس پہ میڈیا پہ ایک کیفیت چھائی ہوئی ہے نا، تو اظہر مشوانی کے گرفتار ہونے سے ویسے کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ہے۔ میں ڈیلی چیک کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی بہت سے بکواس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو اپنی آرمی کے خلاف اور اپنے چیف کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی، ہماری ویلیو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک غلام کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ تو کوشش کریں اس ملک کی قدر کریں۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا تھا، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا تب بنا تھا، کروڑوں بچیوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ دیا تھا تب بنا تھا، کروڑوں اربوں لوگوں نے اس وقت ہجرت کی تھی، اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے تو پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے، جس میں سے کتنے پہنچے تھے؟ چند لاکھ، باقی راستے میں ہی مار دیے گئے تھے۔ تب بنا تھا یہ ملک۔ یہ ایسے ہی نہیں بنا کہ جس جج کا دل چاہے اٹھ کے لوٹ مار شروع کر دے، جس سیاسی لیڈر کا دل چاہے اٹھ کے لوٹ مار شروع کر دے، یا جس کا دل چاہے عالمی طاقتوں کا غلام بن کے وہیں یہاں پہ بھی وہ کرنا شروع کر دے۔ اور جس جرنیل کا جب دل کرتا تھا نا، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا نیک بندہ آیا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے نا جتنے بھی آئے ہیں نا سب لوٹنے والے اور کھانے والے ہی آئے ہیں۔ لیکن وہ میں نے کیا کہا تھا، وہ ذات پاک اس ملک کو بچانے والی ہے، اور دیکھیں اس نے کیسے بندے سلیکٹ کر لیے ہیں، چن لیے ہیں۔ ایک ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب کو اللہ نے چنا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، اور ایک چنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان بچانے کے لیے، اور تیسرے بندے کا بھی نام چلے آج میں بتا ہی دیتا ہوں کہ تیسرا بندہ کون سا چنا گیا ہے۔ تیسرا بندہ اللہ وحدہ لا شریک نے چنا ہے نواز شریف کو، اور انشاءاللہ میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں، بطور ثبوت رکھ لیں کہ یہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے گا، اور اسی کی وزارت میں یہ ملک واپس ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ پیٹرول پھر 65 روپے 60 روپے پہ آئے گا، ہر چیز واپس رواست ہوگی انشاءاللہ۔ تو باقی یہ ملک ترقی بھی کرے گا۔ سی پیک کا جو دشمن ہے نا، سمجھے وہ آپ کے بچوں کا اور آپ لوگوں کا دشمن ہے، کیونکہ سی پیک اس پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری نوجوان نسل کی، ہماری آنے والی نسلوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے بے روزگاری مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، غربت، افلاس، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں اس غربت کی وجہ سے ہی دیکھیں، آج کراچی میں ایک بہت بڑا فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے مالکان نے اعلان کیا کہ بھائی ہم سودا دے رہے ہیں، سودا دیں گے آج، اور صرف لیڈیز کو دیں گے۔ یقین جانیے اس قدر لیڈیز وہاں جمع ہوئی کہ اتنی بھگدڑ مچی ہے نا کہ 8 لیڈیز اور 3 بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اصل شہید یہ ہیں جو بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے نا، یہ کیا ہمارے حکمران کل کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ بھوک کی وجہ سے آٹے کی اس میں پیچھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔
یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف صاحب کچھ بہتر انتظام کریں تاکہ یہ اس طرح لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ اس کا طریقہ یہ بنائیں کہ یوٹیلٹی سٹور پہ بھی سب پہ دیں، کہ یوٹیلٹی سٹور بھی سارے فری آٹا سپلائی کریں، اور اس کے بعد پھر جو ٹرکوں والے ہیں وہ بھی سپلائی کریں، پھر جا کے نظام بہتر ہوگا۔ وہ تو کئی ٹرک لوٹ بھی لیے ہیں لوگوں نے، تو اسٹور پہ ہوتا تو وہاں پہ بہتر طریقے سے تقسیم ہو جاتا نا۔ یہ جس نے بھی پلاننگ بنا کے وزیر اعظم کو دی ہے نا، اس نے سراسر غلط بنائی ہے، اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ اب میرے دل سے دعا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں آج، میری بیٹیاں تھیں، میری بہنیں تھیں جو شہید ہوئی ہیں کراچی میں آٹے کے حصول کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان بچوں کے ماں باپ کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ 3 بچے اور 8 خواتین ہیں جو شہید ہوئی ہیں تو اس بغدر مر جانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم بنائے رکھے، ایسی مجبوریاں ہی اللہ نہ لائے کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی جان گنوانی پڑے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ جناب آج ایک اور ممبر نے، آج پھر بینچ ٹوٹ گیا، یہ ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ ٹوٹا ہے، کہ پہلے جج نے الگ ہو گیا تھا، اور آج مندو خیل صاحب نے بھی الگ ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے نا، یقین جانیے عطا بندیال کے منہ پہ کس کے جوتا مارا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا فراڈ انہوں نے سامنے کیا ہے، وہ سب کے سامنے ننگا کیا ہے ان کو۔ کس طریقے سے کہ انہوں نے جو یہ نوٹس جاری کیا نا سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ ایک جج ہے، صرف یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کی بس یہی ویلیو ہوتی ہے، انتظام چلانا، انتظامی امور دیکھنا، یا وہ بینچ بنانا، وہ بھی اختیار اب اس سے ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی سپریم کورٹ ہوں، تو اس نے اس چوتھے جج کے ساتھ مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک سرکولر جاری ہوا ہے بینچ کی طرف سے کہ بھائی اس میں مشورہ کرنا بھی اس نے پسند نہیں کیا۔ کیونکہ اس نے ہم خیال گروپوں کو جن کو نوٹ لگے ہوئے نا، ان کو ساتھ ملاتا ہے ہر مرتبہ یہی 2 جج، اور یہی خود ہی بیٹھ جاتا ہے بینچ بنا کے۔ کیونکہ پیچھے مالکوں کا جو آرڈر ہے، پیچھے سے اسرائیل سے ڈالر جو آ رہے ہیں، امریکہ سے ڈالر جو آ رہے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ملک کو، یہ ہمارے آرمی کو کمزور کرنے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ذات پاک پاکستان کے ساتھ ہے، وہ بچائے گی پاکستان کو انشاءاللہ۔ اس ملک کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ملک ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ IMF کے چنگل سے بھی ہم بہت جلد نکل آئیں گے۔ صرف سی پیک کمپلیٹ ہونے کی دیر ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہی جنرل صاحب ہوں گے، عاصم منیر صاحب، ان کی کمانڈ میں انشاءاللہ ہمارا ملک ان IMF کے چنگل سے بھی نکل آئے گا، اور انشاءاللہ سی پیک بھی کمپلیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا۔ اور جو عدلیہ میں گند عطا بندیال نے اور ثاقب نثار نے اور جسٹس گلزار نے ڈالا تھا نا، وہ گند صاف کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے بھیج دیا قاضی فائز عیسیٰ۔ انشاءاللہ وہ سارا گند اٹھا کے باہر پھینکے گا نا، تو تب جا کے تو عدلیہ آزاد ہوگی۔ اس وقت عدلیہ آزاد نہیں ہے، اس وقت بندیال گروپ آزاد ہے، یا اس کے یہ 2 چمچے آزاد ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ یہ ان کی، اچھا میں ان کی عزت کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں ان کو یقین جانیے میری نظروں میں ان کی ویلیو 1 ٹکے جتنی بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے آپ کو اس قدر میں بہت عزت کرتا تھا، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نا، یہ جو نوٹ لیتے ہیں نا، اس وجہ سے بکاؤ جج کہا گیا ان کو۔ کس نے کہا ہے؟ میں آج بتا بھی دیتا ہوں۔ محمد خان پٹی جو پرویز الہی کا فرنٹ مین تھا، اس نے سر عام اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ جج سپریم کورٹ کا، اور یہ ہائی کورٹ کا، اور چیف جسٹس، اور پورا ہائی کورٹ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ 60 ارب میں بکا ہے۔ جب یہ سپریم کورٹ بکے گی، ہائی کورٹ بکے گی، تو کہاں سے فیصلے ہوں گے؟ پھر ایسے ہی جج بیٹھیں گے نا، جیسے عطا بندیال جیسے۔ وہ کیوں نہیں بنا رہا ہے فل کورٹ؟ اس لیے نہیں بنا رہا ہے نا، اب ان کا ہم خیال ہی 3 باقی بچے ہیں، انہوں نے تو شکر کیا ہے کہ ہم خیال، لیکن ان کی ویلیو مانے گا کون؟ کہہ رہا ہے جی میں آرمی کو بھی بلاؤں گا، آرمی کو آرڈر، بھائی تیرا آرڈر مانے گا کون؟ اور تیرے آرڈر کی ویلیو کیا ہے؟ اور تو خود تیری ویلیو کیا ہے جو تیرے آرڈر کی ویلیو ہوگی؟
تیری بھی ایک ٹکے جتنی ویلیو ہے، تیرے آرڈر کی بھی ایک ٹکے جتنی ہی ویلیو ہوگی۔ کیا ہے؟ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اور نہ ہی میں بکتا ہوں، نہ ہی جھکتا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، کوئی پر بات نہیں، میں حق سچ کی بات کہوں گا، میں وہ بات کہوں گا جو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی، جو ہماری آرمی کو کمزور کرے، ہمارے اداروں کو کمزور کرے۔ میں اس بات پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، ان ججوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور ایسے اداروں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں، جو اپنے ملک کو کمزور کرنے کے مشن پہ ہوں۔ یہ اپنے ملک کو کمزور کرنے کے مشن پہ ہیں۔ ان کے نظروں میں 80 ارب کچھ بھی نہیں ہے، 80 ارب اور 20 ارب نہیں، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ 80 ارب دونوں اسمبلیوں کے لیے چاہیے الیکشن کرنے کے لیے، اور پھر کون مانے گا ایسے الیکشن کو جو بغیر اس کے مردم شماری کے ہوں گے؟ باقی پورے ملک میں اور باقی صوبوں میں ہوں گے، دو صوبوں میں ہوں گے مردم شماری کے بعد، اور یہ ہو گئے مردم شماری سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ کس قانون کے تحت کروا رہا ہے؟ یہ سراسر بکے ہوئے جج ہیں، فراڈی جج ہیں، بکاؤ جج ہیں۔ یہ پیسہ ضائع کر کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی فلاں کے منصوبہ بن رہا ہے، فلاں منصوبہ بن رہا ہے، اس کے پیسے تو بھائی ہم نے کہا تھا بندیال صاحب تم دو نا، تھوڑا کمائیے جو باہر سے غیر ملکی ایجنٹوں سے لیے ہیں، اب وہ دو ان پیسے، تاکہ یا اگر سیاست تم کو بہت شوق ہے عمران خان کی حمایت کا تو چھوڑو، ریزائن کرو، اس کرسی کو چھوڑو، تو آ جاؤ پی ٹی آئی میں، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے۔ آپ نے یہ تم تینوں جج جو ہے نا، یہ جو پی ٹی آئی کے حمایتی بنے ہوئے ہیں نا، اب جیالے جج ہو، اب تمہیں عوام جیالے جج کے نام سے پکارتی ہے۔ اب اگر بہت زیادہ شوق ہے پی ٹی آئی کو بچانے کا یا عمران کو بچانے کا یا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کا، تو ریزائن کرو اور آ جاؤ پی ٹی آئی میں، تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں میں نوجوان نسل سے پھر اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ان کے پیچھے لگ کے اپنے آرمی کو گالیاں مت دو، آرمی کے خلاف مت بیان بازی کرو، اور یہ جتنے بھی یوتھی بیان بازی کر رہے ہیں نا، یقین جانیے ان کو جب 2 لتر لگتے ہیں نا، تیسرے پہ ان کو نانی یاد آ جاتی ہے، پھر پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی پہلے ہی ایسا کام مت کرو نا، یہ ہم سب کی آرمی ہے، یہ ہم سب کے ادارے ہیں، یہ پولیس جو ہے نا ہم سب کی ہے، اس میں بھی ہمارے ہی بچے شامل ہیں نا، یہ رینجرز میں جو شامل ہیں لوگ، وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ ان اداروں کی عزت کرو، ان اداروں کا احترام کرو، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ 4.5 لاکھ افغانی لا کے بٹھا دیا گیا، جو کہ دھماکے کر رہے ہیں اور جو یہ ملک کو افراتفری پھیلا کے کمزور کر رہے ہیں، اور یہی عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا۔ وہ افغانستان میں اتنا عرصہ رہ کے چپ کر کے نہیں نکل گئے ہیں، وہ وہاں پورا اپنا نیٹ ورک قائم کر کے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پاکستان کے حمایتی نہیں ہیں، یا پاکستان یہ طالبان نہیں ہے، یہ صرف نام کے طالبان ہیں۔ پیچھے وہ ڈالر امریکہ، وہاں پہ کیوں نہیں کس چیز کی کمی ہوئی ہے؟ کبھی سنا آٹا غائب ہوا ہو، چینی غائب ہوئی ہو، یا کوئی کسی قسم کی کمی آئی ہو، یا اتنا عرصہ ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی امداد نہیں آ رہی ہے؟ ان کے تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کے بیچ میں وہ ملک ہے، بیرونی امداد پہ ہی چلتا ہے وہ، تو وہ اس لیے اس کو امداد دھڑا دھڑ مل رہی ہے نا، کہ وہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے یہودیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو 40 سال مہمان نوازی کی نا ان کی، ہم نے ان کی 1-2 نسلوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تیسری نسل اب ان کی جوان ہو رہی ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا کھا رہے ہیں، اور پاکستان پہ ہی دھماکے کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ سب سے بڑے غدار ہیں، اور ان کو وہ زرداری نے 4.5 لاکھ ان کے جعلی شناخت کارڈ کینسل کر دیے تھے، دوبارہ بحال کس نے کیے ہیں؟ عمران نیازی نے۔ یہ عمران صاحب کی مہربانی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیوں بحال کیے تھے؟ ان کو ضرورت تھی، پیچھے عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تکمیل کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ان کے وہ شناخت کارڈ بحال کیے، اور اس کی ماں بھی جو ہے نا افغانن ہے نا عمران خان کی، اس کا نانکا ہے وہ، اس کا تو وہ حمایت میں کریں گے نا، اس کی حمایت کریں گے، اور اس کے لیے وہ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان کا سمجھ لیں داماد جو ہے، اس کا عمران کا والد ان کا داماد تھا۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ تو ٹھیک ہے، اب دعا کرتے ہیں مل کے۔ تو
انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ بندیال کے اس کو اب جو 3 ہم خیال گروپ باقی بچ گیا نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا نا پیر والے دن، نہ ہی گورنمنٹ مانے گی اس چیز کو، نہ ہی عدلیہ مانے گی، نہ ہی وکیل مانیں گے۔ یقین جانیے وکیل بھی اس سے سخت خلاف ہیں، ایماندار وکیل۔ جو بکاؤ وکیل ہے نا، جو عمران سے پیسے لے کے ادھر بھی پہنچ گئے تھے زمان پارک میں نا، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان کا تو پیسہ ہی کام ہے، ان کا ایمان ہی پیسہ ہے، وہ تو پیسے کے لیے اپنی ماں تک کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے امید نہیں ہے۔ لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں، جو ملک کے وفادار لوگ ہیں، ان سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جج بھی اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اٹھیں گے، اور وہ وکیل بھی اٹھیں گے، اور تمام بار کونسل بھی انشاءاللہ اس کے مخالفت میں اٹھے گی۔ تب جا کے بندیال کو عقل آئے گی کہ ویسے یہ اس میں غیرت والا آپشن تو ہے نہیں، غیرت تو میں اس کو کہتا نہیں رہتا ہوں کہ کیونکہ ان تینوں ججوں میں غیرت والا آپشن ہی کوئی نہیں ہے، ان کا آپشن ہے بس نوٹوں والا، ڈالروں والا، ڈالر ملتے رہیں تو سب کام ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ تو آئیں دعا کرتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، اور اس وقت قبولیت کا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو مل کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کی دعا قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے، یا اللہ اس آخری عشرے کا پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، یہ تیری رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ہمارے جو چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کے فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ISI کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو اور ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI کے تمام جوانوں کو، افسران کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمن ان کی نظروں میں آ جائیں، یہ دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، اور یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے FIA کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، نیب کے جوان ہیں، افسران ہیں، اینٹی کرپشن کے جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب اداروں کے اور فوج کے جوانوں کو، رینجرز کے جوانوں کو، اور پولیس کے جوانوں کو، سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ اور سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے یا اللہ ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما اور خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتہ ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نئی نوجوان نسل کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما،
اور یا اللہ نوجوان نسل کو اس ملک کا وفادار بنا، ان اداروں کا وفادار بنا، اپنی فوج کا وفادار بنا، اپنی ایف آئی اے سی آئی اے اپنی ایف آئی اے کا وفادار بنا، اور اپنی آئی ایس آئی کا وفادار بنا، اور ہماری رینجرز کا وفادار بنا، پولیس کا وفادار بنا۔ اور یا اللہ جو ہمارے ملک کو جس نے بھی تباہ کیا، چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، یا اللہ ان سب کو، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے جرنیل ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو تو جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ کیا، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دوبارہ سے سنورنے میں، دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات دور فرما، اور جو بے گھر ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنے گھر عطا فرما، اور یا اللہ جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، بجلی گیس کے بلوں سے پریشان ہے، یا اللہ ان کی تو غیب سے مدد کر کے ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو واپس لینے میں تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے اوپر یا اللہ نیک اور اچھے حکمران عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ یا اللہ تو خود لے لے، خود اس کی حفاظت فرما، اور ہماری آرمی کو اور تمام ایجنسیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔